एम्बेसडर साहब की इंतहाई खूबसूरत जामे गुफ्तगू सुनी हमने, और एक एक लफ्ज़ जो है वो यकीनन हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत था। बाशी भाई मुझे कह रहे थे कि हमारी तरफ से, सबकी तरफ से भी शुक्रिया जो है वो यकीनन अदा किया जाए आपका। तो शुक्रिया तो हम अदा करते ही हैं, मगर मोहब्बत के फूल जो हैं आपके नाम हम जो है पेश करते हैं सबकी तरफ से। और आपने देखा कि लोग आपसे वाकई जब आप आए थे तो लोगों के खदशात थे, जब आप जा रहे हैं तो मोहब्बत और अकीदत सच्चे दिल से लोग जो है वो आपसे कर रहे हैं। ये एक सफारतकार की बहुत बड़ी कामयाबी है, द सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी जो रियली जिसको हम कहेंगे, एंड दैट्स ग्रेट। इससे पहले कि मैं अपनी अहम स्पीकर, क्योंकि हमने स्पीकर इस दफ़ा जो बाहर से सिर्फ एक ही स्पीकर जो है उनको बुलाया, और मेन था कि आज हम रज़ा अली आब्दी साहब को इतना सुने कि वाकई हमें मज़ा आए, और हम उनकी जो मैं 3-4 चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो है कैरियर के लिए बड़ी स्ट्रगल जब की तो कहते हैं कि मैंने 15 ईयर्स इन्होंने न्यूज़पेपर के साथ काम किया, मगर 1972 से बीबीसी को ज्वाइन किया, 1996 में वहाँ से रिटायरमेंट ली। उसके बाद 2008 तक जो है एज ए फ्रीलांसर उनके साथ कनेक्टेड भी रहे। मगर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, इन्होंने जो प्रोग्राम जो किए, वो कह रहे हैं कि उन प्रोग्रामों को जिनको मैं छोड़ के आया हूँ, हर प्रोग्राम एक मुकम्मल लाइब्रेरी है। मसलन अगर इंडिया में जाते हैं तो जर्नैली सड़क जो के नाम से जो इन्होंने प्रोग्राम किया, 1500 माइल्स जो लंबी रोड है उस पर जितने भी अहम जगह हैं उनके बारे में प्रोग्राम देना। फिर इसी तरह कुतुब खाना जो था इनका, उसके बारे में प्रोग्राम दिए 2 हिस्सों में। वो प्रोग्राम बताएंगे, डिटेल तो वही बताएंगे। मैंने उनसे सिर्फ इतनी इजाज़त ली थी कि मैं कुछ चंद बेसिक चीज़ें जो है आपकी दिलचस्पी के लिए, ताकि बाद में अगर कुछ सवाल करना चाहें और कुछ करना चाहें तो आप अलर्ट रहें। तो ये जो उन्होंने एक नई डायरेक्शन दिखाई, बल्कि मैंने कहा कि अच्छा प्रोग्रामों को इस तरतीब से करें कि वो दस्तावेज़ बन जाए। और आज वो बीबीसी ने एक बारे में इन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि वो कहते हैं कि उन्होंने ख़जाने का मुंह खोल दिया और मुझे कहा कि आबदी तुम जितना चाहो खर्च करो, मगर जो काम तुम कर रहे हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके लिए बहुत तालियां और बहुत वेलकम। मेरी मुराद ये है कि वो स्टेप फॉरवर्ड करें और जहां डाइस पे तशरीफ़ लाएं, जनाब रज़ा अली आब्दी साहब तशरीफ़ लाएं। जो कुछ है मेरी आवाज़ में कुछ भी नहीं। ख़वातीन व हज़रात, सफ़ीर मोहतरम साबिर साहब, मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, आप में से बहुत फैमिलियर सूरतें नज़र आ रही हैं। 2-3 बार मैं आ चुका हूँ। इस शहर में मेरे जानने वाले बहुत हैं। वैसे किस शहर में मेरे जानने वाले नहीं हैं अक्सर सोचता हूँ। और किसी की मेहनत और मशक्क़त और उसकी दौड़ धूप और उसके जतन और उसकी कोशिशों का अगर समर मिलता है तो उसकी एक अदना सी मिसाल मैं हूँ। जो किसी ने कहा कि मैं बड़ी खुशी खुशी काम पे जाता था, वो मैंने नहीं कहा, मेरे बच्चों ने कहा कि अब्बा जब काम पे जाते हैं इतनी खुशी खुशी जाते हैं, अल्लाह करे हमें भी ऐसा ही कैरियर नसीब हो। बल्कि मैं बता रहा था कल अपने दोस्तों को कि मुझे काम का इतना इश्तियाक था कि मैं बीमार भी अगर पड़ता था तो हफ्ते और इतवार को सिर्फ, पीर को फिर काम पे चला जाता था। आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है हमको, इसको सॉरी, आप बोलिए ज़रा। शुक्रिया। हाँ, मेरा ख्याल है मैं अब बाकी मैं होल्ड करूँगा इसको। इकबाल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैं बहुत छोटा सा लड़का था, चंद बरस का, 2.5, 3, 4, सही मुझे याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि एक अलग सुबह ऑल इंडिया रेडियो से जो ख़बरनामा नशर होता था उसमें पहली खबर ये थी कि बर्र सग़ीर के बहुत बड़े मुफ़क्किर और शायर अल्लामा इकबाल इंतकाल कर गए। तो मेरे दिल और मेरे जहन के सादा बरक पर
جو پہلا گہرا نشان پڑا وہ اقبال کا نشان تھا، یوں تھا، اور اس کے ساتھ یہ سوال کہ وہ کون تھے اقبال، یہ سوال آج تک میرے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، کون تھے اقبال۔ لوگ شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوان غالب پر پوری شرحیں لوگوں نے لکھی ہیں جس میں شعر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ شعر کو نہیں، شاعر کو سمجھنا چاہیے، وہ سمجھ میں آ جائے تو شعر کے رموز اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں، شاعر کو سمجھنا دشوار کام ہے۔ تو وہ جو ذہن پہ میرے پہلا نقش بنا، اس کے بعد جو دوسرا نقش بنا، اور میرے نہیں لاکھوں کروڑوں کم سن بچوں کے ذہن پر جو نقش بنا، وہ تھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس سے زیادہ مقبول نظم اردو دنیا کی تاریخ، اور بڑی گہری عمیق گاڑھی تقریریں انہوں نے کی، جو کچھ سمجھ میں آئیں، کچھ نہیں سمجھ میں آئیں۔ میں نے ایک ہی جملہ اس کے جواب میں کہا، میں نے کہا اقبال اور رومی میں ایک بات مشترک ہے، آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے، انہیں محسوس کر سکتے، اور اسی پہ اکتفا کیجئے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش ابس ہوگی، اس لیے کہ ان کی گہرائی میں جانے کے لیے آپ کو اس گہرائی میں جانا ہوگا جس میں خود اقبال گئے تھے یا جس میں خود رومی گئے تھے۔ رومی کا ایک جملہ مجھے ہانٹ کرتا ہے، رومی ساری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، میں تو برطانیہ میں رہتا ہوں لیکن مجھے اٹلی جانے کا اتفاق ہوا، لوگ رومی کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ امریکہ میں میرا بیٹا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ رومی کو اس قدر پڑھا جا رہا ہے، رومی ترجمہ ہو رہے ہیں انگریزی میں، ہر شخص پڑھ رہا ہے، تو وہ نظم اس میں نہیں رہی، وہ شاعری سے بیونڈ چلے گئے، ان کے اقوال جو ہیں وہ ہر چند کے شاعری کی شکل میں ہے، لیکن جب ان کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے وہ شاعری سے بھی بیونڈ ہو کے پھیل رہا ہے۔ تو ایک جملہ رومی کا مجھے ہانٹ کرتا ہے، اور اس کی باریکی میں گہرائی میں جاتا ہوں تو اترتا ہی چلا جاتا ہوں، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ جملہ یہ ہے کہ خدا کی زبان خاموشی ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں تو خدا نے کبھی گفتگو نہیں کی، میرا خیال ہے سوچا بھی نہیں، کچھ ہوا اور کچھ ہو گیا، اس طرح سے ہم وجود میں آئے۔ اور یہی تو میں غالب کے ایک شعر سے آپ کو سارا معاملہ سمجھاتا ہوں۔ میں شاعری کے بارے میں، اردو شاعری کا میں بڑا معتقد ہوں، اساتذہ کا خاص طور سے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میر تقی میر خدائے سخن تھے، غالب امام سخن تھے۔ تو خدائے سخن نے تو سخن کی تخلیق کی، پیدا کیا، امام سخن اس کی گہرائیوں میں، باریکیوں میں گئے۔ تو غالب کا شعر میں پیش کرتا ہوں، اور سمجھانا بھی پڑے گا اس لیے کہ غالب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو انداز تھا وہ لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے مشکل پسندی کا، اور وہ بیچارے کہا کرتے تھے کیا کروں میں، شعر آسان کہتا ہوں تو مشکل، نہیں کہتا تو مشکل۔ غالب کا شعر یہ ہے کہ غالب سریر خاماں نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ غالب سریر خاماں نوائے سروش ہے، کاغذ پر قلم چلنے سے جو سر 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 آواز ہوتی ہے وہ آسمانی آواز ہے۔ میرے ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ کہیں غیب سے آتے ہیں۔ یہی ہو بہو یہی معاملہ اقبال کا تھا۔ اقبال کے شعر کہاں سے آتے تھے کسی کو نہیں پتہ، میرا خیال ہے خود اقبال کو بھی نہیں پتہ۔ اقبال اور غالب کو میں تصوف کے بہت اعلیٰ درجے پہ دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے ذہن کی رسائی کہاں تھی، کہاں تک تھی، کہاں سے ان کے مضامین ذہن میں آتے تھے، یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں کہ شعر کو سمجھنا ضروری نہیں، شاعر کو سمجھنا ضروری ہے۔ شاعر سمجھ میں آ جائے تو شعر بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔
میں اقبال کے کچھ شعر پڑھوں گا. سارے شعر سنے ہوئے ہیں ہمارے، ہم ان تمام اشعار سے واقف ہیں، سب فیملیئر اشعار ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں ہم کبھی نہیں اترے، اور کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ غالب شاعر کے ذہن میں کیا طوفان برپا تھے اور اس کے فکر میں کیا تلاطم برپا تھے کہ یہ شعر وجود میں آئے. غالب اقبال مایوس نہیں تھے، اقبال دکھی تھے. اقبال نے دنیا کو بھی دیکھا، مختلف معاشروں کو بھی دیکھا، اپنے معاشروں کو بھی، اپنے عالم اسلام کو بھی دیکھا، اور جو کچھ ان پہ گزری اس کو انہوں نے جو بیان کیا وہ حیرت انگیز پیغام ہے، جس میں دکھ بھی بھرا ہے، کرب بھی بھرا ہے، امیدیں بھی ہیں، آرزوئیں بھی ہیں، اور جگانے کی کوشش بھی ہے. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. اب یہ تھکا ہوا شاعر دنیا کو دیکھنے کے بعد ایک ٹھکانے پہ بیٹھ کر اگر یہ مصرع لکھ رہا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، پچھلے پہر کی کوئل. اب آپ دیکھیے کہ خیال جیسے مصور اسٹروک لگاتا ہے گہرے بڑے بڑے، یہ اسٹروک لگا رہے ہیں اور اپنی تصویر مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے پہر کی کوئل، وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں. یہ بہت ہی غور طلب ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اقبال ملا تھے یا اقبال اسلامی مسلمانوں کے شاعر تھے، یا یہ کہ قدامت پسند تھے، یہاں تک کہ ترقی پسندوں نے، آپ کو یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ترقی پسندوں نے اقبال کو اردو شاعری سے خارج کر دیا تھا، یہ کہہ کے یہ تو ملا شاعر ہیں، یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں. اب ہندوستان میں بھی اقبال کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کا تو ترانہ ہندی جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اقبالی کے قلم سے نکلا ہوا ہے. تو اس شعر میں آپ دیکھیے گا کہ مندر اور مسجد ان کو کس طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ایسا روزنی. جو ایک جھونپڑے میں رہنا چاہتے ہیں پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، میں اس میں رہتا ہوں، جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے صبح کی جو پہلی کرن ہے وہ مجھے جگائے. مجھے مؤذن کی آواز یا مندر کے سگ کی حاجت نہیں ہے. تو کیا رویہ ہے. پھر یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ دکھ کیا ہے اقبال کا. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے. اب یہ تصور کی باریکی آپ دیکھیے کہ شبنم آ رہی ہے پھولوں کا منہ دھلانے کے لیے صبح صبح. تو پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. رونے کی نوبت آ گئی ہے. اور اسی تعلق سے اگلا اور آخری شعر کہتے ہیں، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. یہ شاید انہیں جگا دے میں جو کرب ہے اور جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، ان تین لفظوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. شاید انہیں جگا دے، آرزو ہے اقبال کی. کتنا بڑا شاعر تھا، کتنی بڑی. پھر یہ کہ بہت ہمارے سننے میں شعر، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. اب یہ دیکھیے مسلمانوں کی کل کیفیت اس ایک مصرعے میں بیان کر دی کہ عجیب قوم ہے کہ آئینے نو سے ڈر رہی ہے اور طرز کہن پہ اڑی ہوئی ہے. آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. آنکھوں سے ہے ہماری غائب ہزاروں انجم. ستاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے ستارے نظر نہیں آتے. اس سے پہلے زندگی میں ہے جذب باہمی سے قائم نظام، سارے پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں. جو کائنات ہے جو مستقل حرکت میں ہے،
سب کا تعلق ایک دوسرے سے، تنہا کچھ نہیں ہے، ساری کائنات حرکت کر رہی ہے اور سب ایک دوسرے کی کشش، ایک دوسرے کی روشنی، ایک دوسرے کی حرارت ان کو چلا رہی ہے. تو سب نظام کا ایک حصہ ہیں، تو نظام چل رہا ہے، اس سے الگ ہو جائیں تو نظام بند ہو جائے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. یہ وہی بات دوسرے لفظوں میں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. وہی موج دریا سے باہر نکل آئے تو ایک ہتھیلی میں، ہتھیلی کے پیالے میں بند ہو کے رہ جاتی ہے، لیکن وہی دریا میں ہے تو پھر وہ موج ہے صحیح معنوں میں. آنکھ جو کچھ، اب یہ شاعر کا قد آپ دیکھیے اور وہ اسے چھپا نہیں سکتا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں، ہم بھی ہیں، اور ہم سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے اقبال بھی تھے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایجادات دنیا میں ہو رہی ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے، چاہے میڈیسن میں ہو، چاہے انٹرنیٹ میں، کمپیوٹر میں ہو، جو ترقی ہو رہی ہے وہ کہاں رکے گی اور ہمیں کہاں لے جائے گی. ہم تو اس تک پہنچ بھی نہیں پاتے کہ وہ ہم سے آگے نکل جاتی ہے. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. مکر کی چالوں سے پھر جب ترقی پسندوں نے نکال دیا اقبال کو اپنی صفوں سے، تو کسی نے یہ شعر انہیں سنایا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار. مزدور، ابھی یوم مزدور تھا پچھلے دنوں، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار اور انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. کیسا کچھ لگ گیا اپنی بھول پن، اپنی سادگی سے، جو آج تک ہے نظر آتا ہے ایسا کچلا ہوا مزدور. پاکستان میں کبھی ہم دیکھتے ہیں جب اپنی فصل بیچنے کے لیے جاتا ہے تو کیسی حقارت سے اسے ٹھکرایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی گرا پڑا آدمی کوئی ضرورت لے کے آیا ہو، حالانکہ ہماری غذا، ہماری خوراک، ہماری زندگی لے کے آتا ہے. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، مگر ابھی تک وہ آغاز ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا. اقبال نے پہلے دیکھ لیا، اللہ کرے اقبال کی بات سچ ہو. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں اب مایوس نہیں ہیں، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں کوفہ، سوئے کوفہ و بغداد. وہ جو جن کا خیال ہے کہ علامہ ملا تھے یا مذہبی شاعر تھے یا مسلمانوں کے شاعر تھے، مسلمانوں کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نگاہ نہ کوفے کی طرف ہے نہ بغداد کی طرف، اس لیے کہ وہ نئی بستیاں آباد کریں گے. اور ہماری دعا ہے اور اللہ کرے ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے، ہم وہ منظر دیکھیں کہ ہماری قوم، ہماری امت، ہماری ملت نئی تازہ بستیاں آباد کرے. نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت. ایک شعر دو ٹکڑے ادھر ہیں، پہلے مصرے میں 2 ٹکڑے، دوسرے ٹکڑے میں متوازی 2 ٹکڑے دوسرے مصرے میں. نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، فلسفی کی بات اور ملا کی بات. نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت. اور وہ اندیشہ ہے، فلسفی کو کہہ رہے ہیں دل کی موت، وہ اندیشہ ہے نظر کا فساد ملا کو. اور جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. پھر اس کے بعد تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت
بندے مستور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز و مکافات۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ یہ کوئی انقلابی لیڈر انسان سے نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ اگر کتاب نکال کے اس کا عنوان پڑھیں تو وہ فرمان خدا ہے فرشتوں سے، خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے، انسان سے تو میرا خیال ہے اس نے بھی آس چھوڑ دی۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار، عمرا کے محلات جو ہیں بڑے بڑے رئیسوں کے، ان کے در و دیوار ہلا دو، اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ اب یہ جمہور جو ہے لوگ کہتے ہیں اسلام میں نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں اسلام میں بنیادی طور پہ جمہوریت تھی، یہ ایک بحث چل رہی ہے، لیکن اقبال کی نگاہ میں خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ یہ ہدایت دے رہا ہے فرشتوں کو، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی۔ آپ یہ سوچئے کہ اس کی جو روزی ہے دہقاں کی، وہی اتفاق سے ہماری بھی روزی ہے۔ وہ زندہ رہتا ہے تو ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہم مزدور اور کسان کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں، یہ حقیقت کتنی آسانی سے ہم بھلا دیتے ہیں۔ اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، ہم تو وہ کھیت قدم قدم پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کی پیداوار کا صحیح دام بھی نہیں ادا کیے جاتے، کہ وہ نہ اپنے بیج کا خرچ نکال سکتا ہے، نہ کھاد کا، نہ بوائی کا۔ محنت تو رہی ایک طرف، مشقت تو رہی ایک طرف۔ تو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، فرمان خدا فرشتوں سے یہ ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا۔ آخری شعر جو میں نے آپ کے لیے چنا ہے، نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا۔ پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ ہم اقبال کے ممنون احسان ہیں، ہماری محفلوں کے دل کبھی کبھی تڑپا دیتا ہے، ورنہ سونے میں تو دیر نہیں لگتی ہمیں۔ خواتین و حضرات، میں بے انتہا شکر گزار ہوں، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اقبال کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی، وہی جو میں نے عرض کیا کہ شعر کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، شاعر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی کیفیتیں سمجھ میں آ جائیں تو شعر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے 15 سال اپنی زندگی کے اخبار میں گزارے اور 30 سال سے زیادہ ریڈیو میں گزارے، اور اس دوران میں ایک روز بھی بے روزگار نہیں رہا، ہمیشہ اجرت سے کام کرتا رہا۔ تو میرے روزی جو ہے مجھے میرے کھیت سے ملتی رہی، خدا کا شکر ہے۔ میں ابھی اپنے احباب سے کل کہہ رہا تھا کہ اخبار میں تو محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن ریڈیو میں محسوس ہوتا تھا کہ میں جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دوسری طرف ہیں۔ یہ بات میری عادت کا حصہ بن گئی، تو مجھے ہر وقت جی چاہتا ہے آڈینس سے بات کروں۔ اپنے آپ سے تو بہت لوگ بات کر لیتے ہیں، مجھے آڈینس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اور پھر ان کا فیڈ بیک۔ تو ریڈیو میں تو یہ ایک بڑی قباحت یہ تھی کہ آپ بول رہے ہیں مائکرو فون کے سامنے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو کیا غرض، لیکن آڈینس سامنے بیٹھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بھاگ جاگ اٹھتے ہیں۔ ایک فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے جو ہاں میں آپ تھوڑی سی گردن ہلاتے ہیں، وہ میرے لیے بڑی شاباشی ہوتی ہے اور بڑی تسلی دیتی ہے۔ تو اس لیے مجھے حاضرین سے خطاب کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آج صبح میں آپ کے ایک مقامی ریڈیو میں انٹرویو دے رہا تھا، میں نے کہا میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج صبح میں کوپن ہیگن جیسے شہر میں اپنے ملک سے ہزاروں میل دور اپنی زبان جاننے والے سامعین سے بات کر رہا ہوں۔ بڑی سعادت ہے کسی براڈ کاسٹر کے لیے۔ تو مجھے آج صبح
یہ سعادت نصیب ہوئی. یہ ساری عمر جو میں نے اپنی اسے میں صحافت ہی مانتا ہوں، اخباری صحافت یا ریڈیائی صحافت، یہ میں ایک ہی شعبہ اسے گردانتا ہوں. اس میں جو زندگی میں نے گزاری ہے اس کا پھل میں نے جو پایا ہے وہ میں نے ہمیشہ چاہا کہ لوٹا دوں اپنے سننے والوں کو. ریڈیو کے پروگرام میں بس ایک ہی قباحت یہ تھی کہ ہوا میں نشر ہو کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے تھے اور ہوا میں گم ہو جاتے تھے. تو میں نے محنت کر کے اپنے سارے پروگراموں کو کتاب کی شکل میں ڈھالا اور وہ چھپ کر محفوظ ہو گئیں، کتابیں بک رہی ہیں. میری کتاب جرنیلی سڑک ہے جو میرا پبلشر کہتا ہے یہ واحد کتاب ہے جو ہر وقت بکتی رہتی ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مصنف تصنیف رہ جاتی ہے، مصنف نہیں رہتا. تو خدا کا شکر ہے میں نے یہ کام کیا. یہ کسی نے مجھے یہ توانائی دی، یا تو خدا نے یا میری ماں کی دعا نے یا دونوں نے. اس میں تمیز کرنا مشکل ہے. تو یہ ایک بڑا کام ہو گیا. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ریڈیو پر جو میں بولا تو اپنی خاطر نہیں بولا، جی چاہا کہ سننے والوں کو ایجوکیٹ کروں. میں نے دنیا کا مشاہدہ کیا. دنیا کا مشاہدہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر واپس آ کر دنیا کو بتانا کہ میں نے کیا دیکھا یہ مشکل کام ہے. اور خدا نے یہ کام مجھ سے لیا تو میں اس بات پہ نازا ہوں، فخر بھی تھوڑا سا کرتا ہوں. سفر نامے، میرے سفر ناموں کی بہت شہرت ہے. اور میرے سفر نامے تمام دوسرے سفر ناموں سے بالکل مختلف تھے اور ہیں. جو میں کہا کرتا ہوں کہ سفر نامہ نگار جو کچھ دیکھتا ہے اسے بیان کرتا ہے. میں سفر نامہ نگار جو منظر دیکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. میں منظر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خود کو بیان کرے. تو میرے پروگراموں میں منظروں نے خود کو بیان کیا، چاہے وہ دکھیا ماں بول رہی ہو، چاہے کوئی دہقان غربت میں پسا ہوا دہقان بول رہا ہو، یا کوئی گھر سے بچھڑا ہوا بیٹا بول رہا ہو، یا کوئی ستایا ہوا مزدور بول رہا ہو. اس کی آوازیں جو ہیں اس میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ میری تقریر میں، کسی بھی تقریر میں، تحریر میں نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی سچائی سادگی سے کہی جانے والی بات میں ہوتی ہے. اور میں وہی سادگی سے کہی جانے والی باتیں بٹورتا رہا، اپنے تھیلے میں، اپنے ٹیپ ریکارڈر میں بھرتا رہا، محفوظ کرتا رہا. وہ سب واپس لا کے میں نے اپنے سامعین کے حوالے کر دی. تو کوئی چیز میں بچا کے چھپا کے لے جا رہا ہوں. جو سوغات مجھے دنیا نے دی وہ میں نے دنیا کو لوٹا دی. اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. خواتین و حضرات، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے بڑے صبر سے میری اتنی طویل تقریر سنی، اور لیکن اچھا لگا کہ میں نے بات کہی، آپ نے سنی، اور میں نے آپ کی آہستہ آہستہ ہلتی ہوئی گردن سے شاباشی بھی پالی. شکریہ آپ کا.